नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। हज़रात सामीईन किराम, उलमाए किराम, आज ये चौथा सबक है। गुज़श्ता सबक में 5 बातें बुनियादी तौर पर आपके सामने आई हैं। नंबर 1, ख़त्म नबूवत के ताल्लुक़ से आयत क़ुरआनी। नंबर 2, ख़त्म नबूवत के माना क़ुरआन से, यानी तफसीरुल क़ुरआन बिल क़ुरआन। ख़त्म नबूवत के माना। नंबर 3, ख़त्म नबूवत के माना और उसकी तफसीर अहादीस नबविय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। नंबर 4, ख़त्म नबूवत के माना सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की तफसीर के ज़रिए। नंबर 5, लिसानुल अरब लुगात में खातमुल अंबिया और लफ्ज़ खातम के माना क्या है। ये 5 बुनियादी तौर पर 5 बातें आपके सामने आई हैं। और खुतबे में ये जो कुरान करीम की आयत पढ़ी गई है सूरह अहज़ाब की, इस पर कुछ कादियानी एतराज़ात हैं। उन एतराज़ात के जवाबात आज के सबक में इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह दिए जाएंगे। अब आप खातमुन नबिय्यीन पर कादियानी एतराज़ात को समाअत फरमाएं और उनके इल्मी तहकीकी जवाबात भी आप समाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। कादियानी एतराज़ करता है, उसकी किताब है चश्मे मारिफत, सफ़ा नंबर 318, हाशिया रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 23, सफ़ा 333। वहाँ पर कादियानी ने एतराज़ किया है कि कोई साबित नहीं कर सकता कि लफ्ज़ ख़ातम की इजाफत जमा की तरफ हो और वहाँ उसका माना आखिरी आया हो। यह चैलेंज 100 साल से दिया जा रहा है, लेकिन कोई उसको तोड़ नहीं सका। यह कादियानी एतराज़ कर रहा है। कादियानी एतराज़ का जवाब आप सुनिए। मिर्ज़ा साहब ने लिखा है कि ख़ातमुल खुलफ़ा यानी ऐसा खलीफा जो सबसे आखिर में आने वाला है। यहाँ खातम की इजाफत जमा की तरफ की गई है और मिर्ज़ा साहब ने इसका तर्जमा खुद किया है कि आखिरी खलीफा। यह बात वजाहत के साथ समझनी चाहिए कि किताब मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी की आखिरी किताबों में से है। जब आखिरी किताबों में से है तो इस तशरीह को भी सही मानते हैं हम। उन्होंने कुरान करीम की आयत पर एतराज़ किया है। लफ्ज़ ख़ातम की इजाफत अन नबिय्यीन जमा की जानिब है, माना नबियों के आखिरी नबी। अब कादियानी एतराज़ कर रहा है कि लफ्ज़ वाहिद की इजाफत जमा की तरफ नहीं होगी, और होगी तो उसके माना आखिरी नहीं हो सकते। जबकि खुद कादियानी अपनी किताब रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 23 चश्मे मारिफत सफ़ा नंबर 18 318 पर यह बात खुद लिख रहा है कि खातमुल खुलफ़ा यानी ऐसा खलीफा जो सबसे आखिर में आने वाला है। और खुद खातम की इजाफत जमा की तरफ की गई है। खातम लफ्ज़ वाहिद है, मुफरद है, इसकी इजाफत जमा की तरफ की है और इसको खुद माना बयान कर रहा है कि आखिरी खलीफा। वजाहत के साथ ये बात समझनी चाहिए कि मिर्ज़ा की आखिरी कुतुब में है। कादियानी एतराज़ नंबर 2,
ہم نے مرزا جی کی تحریروں سے نہیں پوچھا، ہم نے لغت کی کتابوں اور عرب محاورات سے پوچھا ہے، اس لیے ہمارے سامنے مرزا جی کی تحریریں نہ پیش کریں۔ یہ قادیانیوں کا اعتراض ہے۔ قادیانی اعتراض کا جواب سنیے آپ۔ اعتراض بھی اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ ہم نے مرزا جی کی تحریروں سے نہیں پوچھا، ہم نے لغت کی کتابوں اور عرب محاورات سے پوچھا ہے، اس لیے ہمارے سامنے مرزا جی کی تحریریں پیش نہ کریں۔ جواب قادیانیوں کا، آپ کی تسلی کے لیے لغت سے بھی ثابت کر دیتے ہیں، غور سے پڑھیے گا، تاج العروس میں ہے، کتاب تاج العروس، جلد نمبر 32 صفحہ 45، والخاتم آخر القوم کالخاتم ومنہ قولہ تعالی خاتم النبیین ای آخرهم۔ خاتم کا مطلب ہوتا ہے کہ قوم کا آخری آدمی، یعنی جب خاتم القوم بولا جائے، اور اسی سے اللہ کا یہ فرمان ہے وخاتم النبیین، جس کا مطلب ہے آخری نبی۔ یہ لغت کی کتاب ہے، لسان العرب میں ہے، یہ بھی لغت کی کتاب ہے لسان العرب، جلد نمبر 12 صفحہ 162 پر، وخطاب القوم خاتمہم خاتمہم وخاتمہم ای آخرہم۔ جب خطاب القوم یا خاتم القوم یا خاتم القوم بولا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے قوم کا آخری آدمی، قوم کا آخری فرد، قوم کا سب سے آخر میں آنے والا آدمی۔ پھر اس کے آگے لکھا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین اے آخرہم۔ خاتم النبیین کا مطلب ہے آخری نبی۔ کلیات ابی البقاء، یہ بھی لغت کی کتاب ہے، اس کے صفحہ 431 پر یہ بات لکھی ہے، وَتَسْمِيَةُ نَبِيِّنَا خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ لِأَنَّ الْخَاتَمَ آخِرُ الْقَوْمِ، کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خاتم الانبیاء رکھا گیا ہے، انبیاء کی جماعت میں سب سے آخری نبی، کیونکہ خاتم کسی بھی قوم کے آخری فرد کو اور آخری آدمی کو کہتے ہیں۔ قادیانی کا اعتراض نمبر 3، ہم نے پوچھا تھا کہ کوئی ایسا حوالہ دکھاؤ جہاں خاتم کی اضافت جمع کی طرف ہو، تم نے خاتم القوم دکھایا، یہ قوم تو واحد ہے، یعنی جمع نہیں، اس کی جمع تو اقوام آتی ہے۔ یعنی اب یہ لفظ قوم پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لغات العرب سے جو یہ بات دکھا رہے ہیں تو لفظ قوم تو واحد ہے، لیکن عقل کے کورے ہیں، اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں صاحب جی اگر آپ عربی سے اچھی طرح واقف ہوتے تو اس بات کو آپ کبھی بھی زیر بحث نہ لاتے۔ چنانچہ جواب ہے اس کا، قوم واحد نہیں بلکہ اس میں جمع ہے، ایک چیز جمع ہوتی ہے اور ایک چیز اس میں جمع ہوتی ہے۔ قوم ایک آدمی کو نہیں کہتے، اس میں جمع کا معنی کہ قوم ایک آدمی کو نہیں کہتے بلکہ بہت سارے آدمی جب اکٹھے ہو جائیں ان اکٹھے لوگوں کو قوم کہتے ہیں۔ اس کے سوا کسی ایک فرد کو، دو آدمیوں کو قوم نہیں کہا جاتا۔ معنی اور مطلب یہی ہے کہ قوم اس میں جمع ہے اور بہت سے افراد کے مجموعے کو قوم کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم اور جہاں بھی قوم کا لفظ آیا ہے وہاں اس کے بعد اس کے لیے جمع کی ضمیریں اور جمع کے صیغے ہی لائے گئے ہیں۔ تاج العروس میں جہاں خاتم القوم لکھا ہے اس کے بعد لکھا ہے آخرہم، یعنی ان کا آخری۔ خاتم القوم تو یہ بات تو لکھی ہے لیکن اس کے آخر میں اس کی جو تشریح بیان کی ہے، آخر القوم کی تشریح بیان کی ہے آخرہم، ہم ضمیر کے ذریعے سے۔ یہ صاف وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قوم ایک فرد کو نہیں کہا جاتا بلکہ بہت سارے افراد اور بہت سارے لوگوں کے مجموعے کو قوم کہا جاتا ہے۔ لیکن صاحب جی خود عربی سے واقف نہیں ہے، اپنے آپ کو نبی کہنے چلے ہیں اور معلوم نہیں عربی کے محاورات سے، عربی کے ضمائر سے کوئی اچھی طرح سے واقفیت نہیں ہے، لغت سے واقفیت نہیں ہے۔ یہاں ہم ضمیر قوم کی طرف لوٹائی گئی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قوم جمع ہے۔ آئیے قرآن کریم سے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں آیت نمبر 1 ہم دیکھتے ہیں، قرآن کریم سے آیت نمبر 1 پیش کی جا رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کریم میں ہے، سورہ اعراف میں آیت نمبر 59، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ
انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. لفظ قوم کی طرف اضافت کی ہے. الی قومہ، ان کی قوم کی طرف بھیجا. بس آپ نے ان سے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ تم پر اللہ کی جانب سے کوئی عذاب نہ آ جائے، اس سلسلے میں خوف کرتا ہوں. اس جگہ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں یا قوم، اے قوم، اور آگے انہیں جمع کے صیغے سے خطاب کرتے ہیں اعبدو، اے مالکم اور علیکم کے ساتھ ثابت ہوا کہ قوم جمع ہے. مالکم من الہ غیر انی اخاف علیکم، پہلے مالکم آیا ہے، لفظ اعبدو آیا ہے، الہ قومہ لفظ قوم کی اضافت ہی ضمیر کی جانب ہے. اور اس کے بعد سیدنا حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو پکارتے ہوئے یا قومی اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. کیوں؟ ما لکم من الہ غیر، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم اس اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو. مالکم یہ کم ضمیر، یہ اضافت قوم اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ یہ اس میں جمع ہے، لفظ قوم جمع ہے. اگلا جملہ انی اخاف علیکم، انی اخاف علیکم علی صیغہ کے بعد کم ضمیر یہ بھی ثابت کر رہی ہے کہ اعبدو، کم اور کم یہ ثابت کر رہی ہے کہ لفظ قوم یہ اس میں جمع ہے، اور اس کی وجہ سے اضافت جو ہے وہ واحد کی جمع کی جانب کی جا رہی ہے. آگے دیکھیے آیت نمبر 4 سورہ ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ ابراہیم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، نہیں بھیجا ہم نے، یعنی تمام انبیاء کے سلسلے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم نے رسول صرف اور صرف بھیجا ہی ان کی قوم کی زبان میں ہے. یعنی قوم کی جو زبان ہوتی ہے، قوم کی زبان کا بولنے والا فرد ہی ہم نے انبیاء کی مقدس جماعت میں سے ایک فرد کو اس قوم کی جانب منتخب کر دیا اور چن لیا. نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر وہی زبان بولنے والا جو اس قوم کی زبان ہے، جو اس قوم کی ہوتی ہے، تاکہ وہ ان کے لیے اللہ کی بات کھول کھول کر صاف انداز میں وضاحت کے ساتھ اچھی طرح بیان کرے. یہاں قوم کا ذکر کر کے لیبین لہم، لہم میں ہم ضمیر لائی گئی ہے، اور اس کی اضافت یہ قوم کی جانب ہے. دلیل اس بات کی ہے کہ قوم جمع ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں ایک اور جگہ آیت نمبر 3، ایک مثال آیت نمبر 3، ایک اور جگہ نوح علیہ السلام کا ذکر ہے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 14 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. پس ہم نے بھیجا سیدنا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، پس وہ رہے ان میں 50 کم ہزار سال، 50 کم ہزار سال، یعنی تقریباً 950 سال وہ اپنی قوم کے درمیان رہے. یہاں بھی قوم کا ذکر کر کے فرمایا فیہم، یہ ہم ضمیر یہ جمع کی ہے جو قوم کی طرف لوٹائی گئی ہے. یہ بات بھی ثابت کر رہی ہے کہ یہاں قوم جمع ہے. قرآن کی ایسی مثال، قرآن کریم میں بے شمار مثالیں اس طرح کی موجود ہیں، اور قوم کا لفظ جہاں بھی آیا ہے اس کی طرف لوٹائی جانے والی ضمیر اور صیغے جمع ہی کے آئے ہیں. اسی لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اس میں جمع ہے. جو ایسے گروہوں کے لیے اور ایسی جماعت کے لیے اور ایسے جتھے کے لیے بولا جاتا ہے جس کے بہت سے افراد ہوں اور قوم اس کی جمع الجمع ہے، یعنی جمع کی بھی جمع ہے. قوم کی جو جمع اقوام آتی ہے، ایک ہے جمع کی بھی جمع، جیسے مسجد واحد، اس کی جمع مساجد، اور اس کی جمع الجمع مساجد. ایسے ہی یہ ہے قوم جمع ہے، اس میں جمع، اور اس کی جمع الجمع اقوام ہے. تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہاں یہ جو بات قادیانی کہہ رہے ہیں یہ ان کا اعتراض بالکل درست نہیں ہے. چوتھا اعتراض ہے قادیانیوں کا، عرب محاورے میں جہاں بھی خاتم کی اضافت جمع کی طرف ہے وہاں اس کا معنی آخری ہو ہی نہیں سکتا. یہ قادیانی لکھتا ہے
قادیانی لکھ رہا ہے کہ عرب محاورے میں جہاں بھی خاتم کی اضافت جمع کی طرف آئی ہو وہاں اس کا معنی آخری نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت سے لوگوں کو خاتم المحدثین، خاتم الفقہا یا خاتم المفسرین کا خطاب دیا گیا ہے، کیا ان کے معنی محدثین، فقہا اور مفسرین آنا بند ہو گئے ہیں؟ یہ مثال پیش کر رہے ہیں۔ قادیانیوں کے اعتراض کا جواب سنیے۔ اگر کسی انسان نے کسی انسان کے بارے میں یہ لفظ بولا ہے تو چونکہ انسان عالم الغیب نہیں ہے، سب سے پہلی بات انسان، یہ بات انسان کے بارے میں بول رہا ہے اور انسان عالم الغیب نہیں ہے، اس لیے اس بات کو تو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اس بات کو سائڈ رکھ دیجیے۔ اس لیے یہی دلیل ہے کہ وہ صرف اپنے زمانے کے بارے میں بات کر رہا ہے، اس پر اس سے زیادہ کچھ اور نہیں کہا جا سکتا، جیسا کہ حضرت علامہ احمد شاہ کشمیری رضی اللہ برکتہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے خاتم المحدثین۔ چنانچہ وہ اپنے زمانے میں جتنے محدثین تھے ان میں سب سے لائق اور فائق، اعلیٰ درجے کے، انتہائی بلند پایا علم کے ماہر اور علم پر عبور رکھنے والے وہ اپنے زمانے کے خاتم المحدثین ہیں۔ ان کے بعد میں بھی محدثین آئے ہیں، ان سے پہلے بھی محدثین آئے ہیں۔ یہ بات ایک انسان کہہ رہا ہے تو اس کی دلیل یہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ صرف اپنے زمانے کے بارے میں بات کر رہا ہے، ورنہ اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ بعد میں اس سے بڑا محدث، فقیہ یا مفسر بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ نہ دعویٰ کر سکتا ہے اور نہ دلیل پیش کر سکتا ہے اس پر، کیونکہ انسان ہے، انسان عالم الغیب نہیں ہے، غیب کی باتوں کا جاننے والا نہیں ہے۔ نیز یہاں تو سب سے زیادہ افضل والا معنی بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اب اس محدث یا فقیہ یا مفسر کی مہر سے ذلی بروزی مفسر یا محدث بنیں گے۔ اب مرزائی معترض ہی بتائے کہ جہاں کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کے بارے میں خاتم المحدثین یا خاتم المفسرین لکھا ہے تو اس کے وہ کیا معنی کرتے ہیں؟ سب سے آخری مفسر، سب سے افضل مفسر، یا ایسا مفسر جس کی مہر سے محدث یا مفسر بنے گے؟ چونکہ قادیانی کا اعتراض ہے یہ، اور آگے چل کے اس بات کو کھولیں گے، وہ خاتم کے معنی مہر کرتے ہیں، آگے چل کے بات آ رہی ہے، اس لیے ابھی یہاں نہیں کھول رہے ہیں۔ تو یہاں تو صرف اتنا سمجھیے کہ یہاں یہ سب سے زیادہ افضل معنی بھی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ نہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اب مفسر یا محدث یا فقیہ کی مہر سے ذلی یا بروزی، اس کا سایہ پڑنے سے یا اس کے عکس سے یا اس کی صورت دیکھنے سے یا اس کے فیض سے، اس طرح کی باتیں۔ اب آپ اپنے معنی بیان کرو تاکہ بات اس پر آگے چلے۔ قادیانیوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی بات پیش کرو کہ آپ کیا معنی کریں گے اس میں۔ مفسر کے معنی یہ کریں گے کہ یہ سب سے افضل مفسر ہے جس کی مہر سے بعد میں مفسر بنتے ہیں، یہ ایسا محدث ہے جو خاتم المحدثین کے معنی آپ کریں گے، یہ ایسا محدث ہے جس کی محدث سے آگے چل کے، جس کی مہر سے آگے چل کے محدث بنیں گے۔ اپنے آپ معنی بتاؤ تاکہ اس بات پر آگے چلیں۔ ہمارے نزدیک تو صرف یہ تمام مبالغے کے لیے ہے، اور صرف نہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آج کے بعد کوئی مفسر یا محدث پیدا ہی نہیں ہو سکتا، یہ دعویٰ نہیں کرتا۔ وہ جس نے خاتم المحدثین کہا ہے یا خاتم الفقیہ کہا ہے یا خاتم المفسرین کہا ہے، تو وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کے بعد کوئی مفسر پیدا نہیں ہو سکتا جو اس کے زمانے کے محدثین یا مفسرین سے بڑا ہو۔ لیکن اللہ عالم الغیب ہے، کسی کے بارے میں فرمایا خاتم النبیین تو وہاں خاتم کا معنی حقیقی لینے میں کوئی خرابی ہے ہی نہیں، وہاں تو شک کرنا بھی ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے، جبکہ یہ بات رب العالمین احکم الحاکمین علیہ اللہ باحکم الحاکمین، وہ جس کی بادشاہت کے سامنے کسی کی بادشاہت ٹھہر نہیں سکتی، وہ جو تمام عالم کا پالن ہار ہے، یہ وہ بات کہہ رہا ہے کل من علیہا فان، جو رب تمام چیزوں کو فنا ہوگی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وہ پاک پروردگار عالم صرف اس کی ذات باقی رہے گی۔ یہ وہ عالم الغیب اور وہ تمام انسانیت اور تمام کائنات کا بنانے والا اور پیدا کرنے والا یہ بات کہہ رہا ہے۔ اللہ کی بات میں یہ بات شک کے دائرے میں لے جانا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو یہ ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے ہے۔ چنانچہ اس کے معنی یہ لینا کہ یہ خاتم النبیین ہے اور آخری نبی ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی جھول نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا علم ازلی ہے اور قیامت تک اب کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ قادیانی کا ایک اور اعتراض ہے، 5واں نمبر، جب قادیانیوں کو کہا جاتا ہے کہ مرزا صاحب نے خاتم الاولاد کا آخری مطلب آخری اولاد لیا ہے، کیونکہ
قادیانی خود اپنے بارے میں لکھتا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی اپنے بارے میں لکھتا ہے کہ میں خاتم الاولاد ہوں۔ کیا معنی؟ کہ میرے بعد میری والدہ کو کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس لیے میں خاتم الاولاد ہوں، یعنی اولاد کو ختم کرنے والا۔ اس پر آپ ناراض نہ ہونا، ایک بات کہنے چلا ہوں، آپ اس پر توجہ کے ساتھ اپنی سماعت کو کھول کر کے بات سنیے اور توجہ کے ساتھ اس کو دلوں کی اسکرین پر پھیلائیے۔ آپ مرزائیوں سے کہیے اگر آپ خاتم الاولاد کے معنی یہ کرتے ہیں، ہم آپ کے قادیانی پر کیچڑ نہیں اچھال رہے ہیں، ہم آپ کے قادیانی کو ذلیل نہیں کر رہے ہیں۔ اگر خاتم کے معنی مہر لیتے ہو، اگر خاتم کے معنی تم مہر لے رہے ہو تو پھر سنو کہ قادیانی کی ماں سے کیا اولاد قیامت تک جاری رہے گی؟ یہ بات قادیانی سے ہم بطور اعتراض کرتے ہیں، اس کا جواب قیامت کی صبح تک قادیانی لا کر کے دے دے۔ یہ بات کیمرے میں ریکارڈ ہو رہی ہے، تقریباً 5 ممالک کے لوگ اس بات کو سن رہے ہیں، براہ راست سن رہے ہیں۔ یہ تمام قادیانیوں کو چیلنج ہے کہ وہ قیامت کی صبح تک اس اعتراض کا جواب دے دیں کہ کیا قادیانی جب اس معنی سے اس لفظ کا معنی مہر لیتے ہیں اور معنی ہے کہ مہر سے جاری ہوتی ہے نبوت، مہر سے نبوت جاری ہوتی ہے، تو خاتم الاولاد کے معنی ہوئے کہ اولاد کو جاری کرنے والا۔ تو اب قیامت تک کیا مرزا غلام احمد قادیانی کی ماں سے اولاد جاری ہے؟ آپ اس کا جواب قیامت کی صبح تک دے دیں انشاءاللہ، منہ مانگا انعام آپ کو دیا جائے گا۔ تو ان کی یہ من گھڑت بات ہے۔ دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ لفظ خاتم ہے، خاتم نہیں۔ یاد رہے کہ مرزا صاحب نے جہاں بھی خاتم لکھا ہے وہاں اس کی کوئی وضاحت نہیں کی ہے، اور خاتم اور خاتم دونوں کے معنی یہی ہیں۔ قادیانی اعتراض کا ایک اور جواب، اسی اعتراض کا خاتم اور خاتم کے معنی کے سلسلے میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خاتم اور خاتم یہ من گھڑت فرق جو مرزائی کرتے ہیں، کیا لغت عرب میں اس کا وجود ہے؟ یہ اعتراض ہماری طرف سے ہے قادیانیوں کے لیے۔ کیا یہ اعتراض جو وہ قادیانی کر رہے ہیں تو لغات العرب میں یہ بات خاتم اور خاتم کے لفظ سے کیا آئی ہے؟ تو ہم لغات کو دیکھتے ہیں، 2-3 کتابوں کے حوالے پیش خدمت ہے، ورنہ 50 کتابیں ہیں جو اس معنی کی تائید پیش کرتی ہیں، 50 کتابیں ہیں۔ آپ آسانی سے ان کتابوں کو لے سکتے ہیں اور لے کر کے آسانی سے آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ 2-3 حوالے میں پیش کر دیتا ہوں، باقی آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، آپ حوالے اکٹھے کریں، اور جب اکٹھے کریں تو فقیر کی خدمت میں بھی آپ پیش کر دیں۔ نمبر 2، صاحب لسان العرب علامہ ابن منظور جو 7ویں صدی کے بہترین عالم ہیں، انتہائی درجے کے بلند پایا بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ تشریح کی ہے، والختم الخاتم الخاتم والخیتام كلها بعین واحد معناها آخرها۔ وہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھیے، والختم والخاتم الخاتم والخیتام كلها بعین واحد، یہ ایک ہی معنی کے لیے، بمعنى واحد، ایک ہی معنی کے لیے، بعین واحد ومعناها، ساری چیزوں کا معنی چاہے آپ ختم کہیں، خاتم کہیں، خاتم کہیں، خیتام کہیں، 4 لفظ حضرت علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات آپ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ آپ یہ جو 4 معنی کے ہیں، معناها اخیرها، آخری معنی ہی مراد ہوں گے اس کے، ان تمام کا معنی ایک ہی ہے، وہ کیا؟ کسی چیز کا آخر، ختم کرنے والا۔ کہتے ہیں کہ ختام الوادی، خاتم الوادی، خاتم الوادی، اخیر الوادی، یعنی وادی کا آخری قرارہ، جہاں وادی ختم ہو جاتی ہے، ان الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مزید آگے لکھتے ہیں وہ لسان العرب میں ہی اپنی کتاب میں، جلد نمبر 12 ہے یہ، صفحہ 164 ہے، خطاب القوم خاتمہم والقوم خاتمہم آخرہم۔ دوسرا، تہذیب اللغت جلد نمبر 7 صفحہ 316، اور لسان العرب کا یہی حوالہ جو ابھی اوپر پیش کیا گیا ہے۔ خطاب القوم، خاتم القوم، خاتم القوم، سب کا ایک معنی آخر القوم، والخاتم والخاتم من اسماء من اسماء النبی معناه آخر الانبیاء، وقال اللہ تعالی خاتم النبیین۔ اللہ اکبر، تا زیر سے
خاتم، تاکہ زیر کے ساتھ پڑھے خاتم، تاکہ زبر کے ساتھ پڑھے خاتم، دونوں کے معنی آخر الانبیاء، دونوں کے معنی آخری نبی ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاتم النبیین، معلوم ہوا کہ خاتم ہو یا خاتم دونوں کا ایک ہی معنی، کسی چیز کا کنارہ، کسی چیز کی انتہا، اس کا آخری حصہ، اس کو خاتم بھی کہتے ہیں خاتم بھی کہتے ہیں، خطاب اور ختم بھی کہتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام الفاظ ہم معنی ہیں، مترادف ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ معنی آج کے علماء نے نہیں لکھا، مرزا صاحب کے تعصب میں مولویوں نے کتابوں میں لکھ دیا ہو، بلکہ یہ معنی ان علماء کرام نے لکھا ہے جو مرزا صاحب کے آنے سے ہزاروں سال پہلے گزر چکے ہیں۔ یہ آج نہیں لکھی گئی ہیں کتابیں، ہزاروں سال پہلے یہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ آج کی کتابوں سے حوالے پیش نہیں کیے جا رہے، بہت انتہائی پرانی کتابیں ہیں، ان کتابوں سے حوالے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ورنہ قادیانی کہہ سکتا ہے کہ تو مرزا صاحب سے تعصب اور عناد اور دشمنی کی وجہ سے یہ بات لکھ دی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بات تو بہت پہلے لکھی جا چکی ہے۔ آگے لکھیں، اور جن کی کتابیں لغت عرب میں سند کی حیثیت رکھتی ہیں، جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا، ان علماء کرام کی تحقیق گئی، لغات العرب ہیں، ہندوستانی علماء کی لغات نہیں ہے۔ ایک تو غضب کی بات یہ ہے کہ ہزاروں سال پہلے کی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لغات بھی عرب کی ہیں، عجمی کی نہیں ہیں، جہاں معنی دونوں کے ایک ہی، آخر الشیء، خاتم کے معنی خاتم اور خاتم دونوں کے معنی آخر الشیء۔ پھر اس کی مثال دیتے ہوئے لکھتے ہیں آگے، خاتم النبیین، آخر النبیین، سب نبیوں کے آخر میں آنے والا۔ اس تحقیق کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ خاتم کے معنی آخری ہی ہیں۔ اس کے بعد میں یہ دھوکہ، فریب اور دجل اور تلبیس ہی کہا جا سکتا ہے اس کو، اگر یہ کہا جائے کہ خاتم کے معنی و خاتم کے معنی اور کچھ ہیں۔ ہمارے نزدیک علماء حق اور ائمہ لغت کی تحقیق کے مطابق لفظ خاتم ہو یا خاتم ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ خاتم النبیین کا ترجمہ اور قادیانی جماعت کو دیکھیے آپ۔ ہم نے آیت خاتم النبیین پر علمی تحقیقی گفتگو سے ثابت کیا ہے، یہ انتہائی علمی گفتگو ہے جس کو آپ اچھی طرح سے سماعت فرمائیں گے۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے نبیوں کی تعداد مکمل ہو چکی ہے، اب قیامت تک کوئی نیا نبی یا رسول پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب ہم قادیانی جماعت کے اس آیت کے ترجمے اور مفہوم کا جائزہ لیتے ہیں ان کی کتابوں سے، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ قادیانیوں کا ترجمہ کیوں غلط ہے۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع سے نبی بنیں گے۔ حقیقت الوحی صفحہ 96، حاشیہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ 100، وہاں یہ بات لکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع سے نبی بنیں گے۔ یہ قادیانیوں کا اعتراض ہے۔ قادیانیوں کے خاتم النبیین کے کیے گئے ترجمے کے غلط ہونے کی بہت سی وجوہات ملاحظہ فرمائیں۔ وجہ نمبر 1، قادیانی مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ مجھے نبوت تو ماں کے پیٹ میں ہی ملی تھی۔ حقیقت وہی صفحہ 67 روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ 70 پر یہ بات لکھتا ہے۔ ایک طرف تو قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع سے ملی ہے، دوسری طرف خود قادیانی اپنے بارے میں لکھ رہا ہے کہ میں ماں کے پیٹ سے نبی ہوں۔ اب یہ بات صحیح یا یہ بات صحیح، دونوں میں سے کون سی صحیح ہے؟ آپ کے قادیانی خود جواب دیں۔ وجہ نمبر 2، مرزا قادیانی نے خود خاتم النبیین کا ایک جگہ ترجمہ لکھا ہے، ختم کرنے والا ہے سب نبیوں کا، ازالت الاوہام، کتاب ہے ازالت الاوہام، صفحہ 614 روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ 431 پر یہ بات لکھتا ہے۔ اگر یہ ترجمہ غلط ہے تو مرزا قادیانی نے ترجمہ کیوں لکھا ہے؟ اب 3 باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اوپر اس کی خود قادیانی اپنے بارے میں لکھ رہا ہے کہ میں ماں کے پیٹ سے نبی ہوں، ایک بات۔ دوسری بات لکھتا ہے کہ نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی وجہ سے ملتی ہے، 2۔ نمبر 3، خود لکھتا ہے کہ خاتم کے معنی ختم کرنے والا سب نبیوں کا۔ اب ان تینوں باتوں میں سے کیا صحیح ہے وہ خود قادیانی فیصلہ کریں۔ نمبر 3،
مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ میرے پیدا ہونے کے بعد میرے والدین کے گھر میں کوئی اور لڑکا یا لڑکی نہیں ہوئی، گویا کہ میں اپنے والدین کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ اگر خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی مہر سے نبی بنتے ہیں تو خاتم الاولاد کا بھی یہی مطلب ہونا چاہیے کہ مرزا قادیانی کی مہر سے قادیانی کے والدین کے گھر میں اولاد پیدا ہوتی رہے گی قیامت تک۔ کیا قادیانی یہ معنی خاتم الاولاد کا کریں گے؟ یقیناً یہ ترجمہ نہیں کریں گے تو پتہ چلا کہ قادیانیوں کا کیا گیا ترجمہ سرے سے بالکل بے سرا ہے اور انتہائی کفریہ ترجمہ ہے۔ آگے وجہ نمبر 4، ایک طرف قادیانی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے ایک سے زائد نبی بنیں گے، جبکہ دوسری طرف مرزا قادیانی کی جماعت کا موقف یہ ہے، مرزا قادیانی کا خود کا اور قادیانی جماعت کا موقف یہ ہے کہ صرف مرزا قادیانی کو ہی حضور کی کامل اتباع سے نبوت ملی ہے۔ اب کتنی باتیں آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، آپ اس کے دجل، فریب اور فراڈ کو بھی دیکھیں۔ انتہائی خسیس، رذیل، انتہائی بدترین شخص ہے۔ آپ اس کے جھوٹ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی باتیں اس نے کہہ دی ہیں۔ اس سے آگے چل کے اور بھی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، ابھی تو صرف اتنی بات وہ وجوہات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں جن کی وجہ سے قادیانی ترجمہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ چنانچہ قادیانی اپنا موقف پیش کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو وہ نبوت کے جاری ہونے کے سلسلے میں، لیکن یہ بات یاد رکھیے قادیانی سے کبھی مناظرہ، چلیے آگے چل کے بات کھولتے ہیں۔ قادیانی جماعت کا موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کو نبوت حضور کی کامل اتباع سے ملی ہے۔ یہ بات حقیقت الوحی صفحہ 391 روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ 406 پر یہ بات لکھتا ہے قادیانی۔ مرزا قادیانی کے بعد خلافت نبوت نہیں، تو اس طرح حضور خاتم النبی ہوئے، خاتم النبیین نہ ہوئے، یعنی خاتم النبی ہوئے، نبیوں کے ختم کرنے والے، خاتم النبیین نہیں ہوئے۔ اس لیے خود یہ ترجمہ قادیانیوں کے لحاظ سے بھی باطل ہے، خود قادیانیوں کے انداز سے بھی یہ غلط ہے ترجمہ۔ وجہ نمبر 5، اگر خاتم النبیین کا یہ مطلب لیا جائے کہ حضور کی اتباع سے نبوت ملے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کے خاتم نہیں بلکہ اپنے سے بعد آنے والے نبیوں کے خاتم ہیں، اور یہ بات قرآن و حدیث کی منشا کے انتہائی درجے خلاف ہے۔ وجہ نمبر 6، یہ معنی محاورات عرب کے بھی بالکل خلاف ہے، کیونکہ پھر خاتم القوم اور خاتم المہاجرین کے بھی یہی معنی کرنے پڑیں گے، اس کی مہر سے قوم بنتی ہے، اس کی مہر سے مہاجر بنتے ہیں، اور یہ ترجمہ خود قادیانیوں کے نزدیک بھی باطل ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے قادیانی جس نبوت کے دعوے دار ہیں وہ ایک خاص نبوت ہے، آپ اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ بس یہ ساری گفتگو کا خلاصہ نکل کے آیا ہے، اعتراضات کا بھی نچوڑ ہے۔ قادیانی جس نبوت کے دعوے دار ہیں وہ نبوت خاص قسم کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ قادیانی حضور کی کامل اتباع سے نبی بنا ہے۔ اس پر ہم بھی اعتراض کر دیتے ہیں، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین میں اس درجے کی کامل اتباع کرنے والا پیدا نہیں ہوا؟ ارحم امتی بی امتی ابو بکر، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے بعد امت پہ سب سے زیادہ رحم دل پیغمبر کی جماعت کے بعد ابو بکر ہے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی ذات کو دیکھیے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، پیغمبر فرما رہے میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے تو عمر ہو سکتا ہے، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے عمر بھی نبی نہیں ہے۔ لیکن صفات پیغمبری، صفات انبیاء میں سے کچھ صفات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھی، پیغمبر نے ان کو وضاحت کے ساتھ ذکر کر دیا ہے کہ کچھ صفات ایسی ہیں جو عمر میں دیکھی جا رہی ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تھا تو عمر ہو سکتا تھا۔ تو حضور نے اس حدیث پہ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ قادیانی نبی ہو سکتا ہے یا قادیانی نبی ہوگا میرے بعد؟ عمر نہیں ہوگا، قادیانی ہوگا، کیونکہ وہ میری کامل اتباع کرے گا صحابہ سے بڑھ کے۔ قیامت کی صبح تک آپ یہ مانا، آپ اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکتے انشاءاللہ۔
قادیانی کو صبح قیامت تک یہ چیلنج ہے، اور چیلنج کرنا آسان نہیں ہے۔ اپنے اکابر کی جوتیوں میں بیٹھ کے اور ان کے اسباب کو پڑھ کے یہ بات چیلنج کے ساتھ کھول کر کے کہی جا رہی ہے کہ جس خاص نبوت کے وہ دعوے دار ہیں، یہ خاص نبوت یہ جاری ہی نہیں ہے۔ کامل اتباع سے کہہ رہے ہیں، ادھر کہہ رہے ہیں کہ حضور کے بعد نبوت ہے، ادھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر نبی بنے گا مہر، خاتم کے معنی مہر، اور مہر کے معنی کہ نبوت جاری ہوگی کامل اتباع سے۔ اب قادیانی کے بعد کوئی اور کامل اتباع کرنے والا پیدا نہیں ہوا۔ یہ سب دجل ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، قوم کے ایمان کو لوٹنے کی سازشیں ہیں۔ آپ ان باتوں کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ یہ قادیانی کا ڈھکوسلا ہے، اور ان کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے سب سے پہلے کہ دیکھیے کہ اعتراض کرتے ہیں، اس اعتراض کو بھی آپ اچھی طرح سے اپنے کاپیوں پر نوٹ فرمائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کسی ولی کے راستے پر چل کر ولی بن سکتا ہے؟ آپ کہیں گے جی بالکل بن سکتا ہے۔ وہ کہے گا جی کسی شہید کے درجے پہ، کسی شہید کے راستے پہ چل کے شہید بن سکتا ہے؟ آپ کہیں گے بالکل بن سکتا ہے۔ وہ آپ سے کہے گا کہ کسی مفسر کے راستے پہ چل کے مفسر بن سکتا ہے؟ جی ہاں، اس کی طرح تحقیق اور تشریح میں، خود قریب میں اور مہارت میں وہ انتہائی درجے کی اپنی ساری عقل اور دانش کو لگا دے گا تو وہ مفسر کے راستے پہ چل کے مفسر بن سکتا ہے۔ تو آگے چل کے کہتا ہے تو نبی کے راستے پہ چل کے نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ تو اعتراض آپ اس سے آگے اور سنیے۔ تو وہ جب کہتا ہے کہ نبی کے راستے پہ چل کے نبی کیوں نہیں بن سکتا، تو آپ بھی اعتراض کر دیجئے، قرآن میں ہے فی سبیل اللہ، اللہ کا راستہ، تو پھر اللہ کے راستے پہ چل کے اللہ کیوں نہیں بنتا؟ آپ اس کا جواب اس سے لے لیجئے۔ بس انہی چند معروضات کے ساتھ آج قادیانیوں کو آپ کے واسطے سے اور سننے والے ان علماء کرام اور ان حضرات کے واسطے سے جو 5 ملکوں میں تقریباً اس گفتگو کو سن رہے ہیں، اگر کوئی قادیانی قرآن کی کسی آیت سے یا کسی ایک حدیث سے، آپ چیلنج سنیے، آپ کے واسطے سے 5 ملکوں کے علماء کے واسطے سے جو براہ راست آج کی گفتگو کو سن رہے ہیں، وہ اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائے، اور قادیانی کو چیلنج ہے، قیامت کی صبح تک اس چیلنج کو قبول کر کے اور میدان میں آ جائیں اور چیلنج کا جواب دیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اکابرین، میں زندہ نہیں رہا، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، ہمارے رشتہ دار، ہمارے شاگرد، ہمارے علماء میں سے کوئی زندہ رہے گا انشاءاللہ اس چیلنج کا جواب دینے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں۔ اگر کوئی قادیانی قرآن پاک کی کسی ایک آیت سے یا کسی ایک حدیث سے یا کسی صحابی سے یا کسی تابعی کے قول سے خاتم النبیین کا یہ معنی دکھا دے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے یعنی کامل اتباع سے نبی بنتے ہیں، تو اس قادیانی کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ بس آج کی انہی چند معروضات کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔